प्रोफेसर साहब आपको बताता हूँ कि जो नात शरीफ सुनने के आदाब हैं, अगर आप वो जो SOPs बताए गए हैं नात शरीफ सुनने के, आप बावुज़ू हों, आपकी पूरी तवज्जो गुंबद खज़रा, मकीन गुंबद खज़रा पर हो, एक नात खान एक मेयारी कलाम जैसे सैयदी आला हज़रत ने मेयारी कलाम लिखे, या वो शायर जो हुजूर की बारगाह में मंजूर नज़र शायर, उसका लिखा हुआ कलाम अगर पढ़ा जाए और सुनने वाला जो है वो अपनी पूरी तवज्जो के साथ वो नात शरीफ सुन रहा हो, तो आप यकीन माने वो बेशक बंदा बैठा कहीं पे हो तो वो उसके इश्क की महराज होगी, तो वो बंदा बैठे बैठे मदीना शरीफ पहुंचा होता है। मैं आपको अपनी बताता हूँ, बहुत दफ़ा ऐसे मौके मुझे देखने को मिले हैं कि मैं नात पढ़ रहा होता हूँ, लोगों पर रिक्कत तारी हो रही होती है, तो मैं समझता हूँ कि जब भी आप किसी महफिल नात में जाएँ, असल में इसमें एक इशू और भी है कि आजकल हमारे कुछ शोरा हजरात ने गानों की तर्ज पे नातें लिखना शुरू कर दी, तो वो तवज्जो जो है ना लोगों की, वो तवज्जो दूसरी तरफ चली जाती है। ठीक है, गाने की तर्ज पर वो उनको वो वर्ड्स गाने वाले याद आ जाते हैं, जिससे वो तवज्जो जो गुंबद खज़रा की तरफ हमारी होती है वो तसलसल वो सिलसिला टूट जाता है। होना तो ये चाहिए कि आप नात पढ़ रहे हों, आंखों में आंसू हों और इश्क की महराज हो। असल में सबसे बड़ा जो इफ़ेक्ट है तवज्जो हटाने का, वो ये नाचा टापा। आप देखें, मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारी महफिल में हम गए हैं जहाँ पे एक दफ वाला सिलसिला होता है, ठीक है, वो देखें, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, वो भी एक चिश्तिया रंग है, बिल्कुल, उसका एक अपना मज़ा है। लेकिन अगर आप देखें लोगों की तवज्जो हट के लोग नाचने और वहाँ पे धमाल डालने लग रहे हैं, तो आप समझ जाएं कि आप गलत डायरेक्शन पर जा रहे हैं। नात का ये मेयार नहीं है। नात का मेयार ये है कि आप नात शरीफ शुरू करें और लोगों के दिलों में हुजूर की मोहब्बत में आंसू आ जाएं, और हुजूर की याद में, मदीनतुर रसूल की याद में लोगों के आंसू आ जाएं, तो समझ लें कि आप अपने सही माना में नात की मैं ऑन द कैमरा में एक बात अपने दिल की कहना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, आपको शायद इल्म है या नहीं, मैं बहुत कम नात खानों को पसंद करता हूँ, बहुत कम, जी, बहुत कम करता हूँ मैं। जो हैं चीदा हैं, गिने चुने 2 से 3 बंदे हैं। मैं अगर अपने दोस्तों में आऊँ ना, तो मैं सबसे ज़्यादा आपकी नात सर मैं आपको बताता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं ये अपने माजी में जाता हूँ कि आपके जितने इवेंट्स आए हैं, मुझे बड़ा याद है आपकी फोतीदगियाँ हुई हैं या आपके रेवलेंट किसी ने कोई महफिल करवाई है, तो आप मुझे दावत देते थे और बाकायदा फरमाइश के साथ। और मैं ये समझना, मैं आपको बताता हूँ कि देखिए ना, आपका और हमारा जो एक मोहब्बतों का सिलसिला है वो हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम पे है। बेशक। तो मुझे पता है कि हमारे इलाके में बहुत सारे नात खान हैं, मुझसे बहुत सीनियर हैं, मुझसे बहुत अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन आपका इंतखाब जो होता था मेरे हवाले से, और मुझे जिस अंदाज से स्टेज पे लेके जाना और जिस टाइम पे नात शरीफ पढ़ाना, तो मैं ये आपकी इसको महसूस भी करता था। आपकी नात के अंदर मैंने नाज़रीन कराम, मैं अपने दिल की बात यहाँ कहना चाहूँगा कि नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं खुद भी गुनगुनाता हूँ, मैं खुद भी पढ़ता रहता हूँ नात, और मेरी सरिश्त में शुरू ही से नात है। आई एम ऑलरेडी डॉक्टरेट, लेकिन ये है कि अब मैं जामियात में भी पढ़ा रहा होता हूँ, तो मैं वहाँ भी नात खानी को फ्रंट पे ही रखता हूँ। लेकिन नात खानी के अंदर जो लहन, जो खूबसूरती, जो अदायगी, बल्कि लहने दाऊदी जो इनकी आवाज़ में और एक मुतरन्नम लहजे के साथ जो ये नात बारगाह रिसालत माब में सुनाते हैं, बेसिकली वो वर्ड नहीं होते, उनके अंदर का इश्क और अंदर की मोहब्बत छुपी होती है जो ये लोगों तक पहुंचा रहे होते हैं, और नात होती भी ऐसी है। डॉक्टर साहब, ये जो नात का सिलसिला आजकल चला हुआ है, ये तो बिल्कुल ठीक है। आपके पसंदीदा तरीन सारे नात खूबसूरत पढ़ते हैं, जी, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छे कलाम भी पढ़ते हैं, बहुत अच्छा सिलसिला उन लोगों का होता है, बड़ी खूबसूरत आवाज़ भी होती है। लेकिन आप किसको सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं? जिनकी नात सुनने के बाद आपके अंदर भी तब्दीली आ जाती है, आपने अपने आप को तब्दील भी किया और आप आज भी उन्हीं नात खान के साथ आप अटैच हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको बताता हूँ कि जो मेरा मिजाज है नात शरीफ सुनने का, वो हज़रत मोहम्मद आज़म चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के, सुभान अल्लाह, बड़ा खूबसूरत नाम लिया आपने। उनको सर्च करके उनकी जो पढ़ी हुई लिखी हुई नातें हैं उनको सुना, और दौरे हाज़िर में जो मैंने सबसे ज़्यादा जिनको सुना वो खालिद हसन खालिद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह और सैयद ज़बीर मसूद शाह साहब। मैं इनको बड़े शौक़ से
ان کی نعتیں جو بھی میرے سامنے آتی تھی 100 مرتبہ میں وہ نعت دہراتا تھا اور دہرا کے پھر اسٹیج پہ جا کے میں وہ سبحان اللہ، نعت سبحان پیش اللہ، کرتا تھا. میرے یہ پسندیدہ الحاج صابر علی سردار صاحب یہ میرے پسندیدہ نعت خانوں میں ہیں جن کی نعت دل میں اترتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو وہ ناچا ٹاپا ایک ہمارے اسٹیجوں پہ اہل سنت کے ہو رہا ہے یا ایک جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نعت ذریعہ معاش نہیں نعت ذریعہ نجات ہے, تو یہ جب نعت شریف پڑھتے ہیں تو جو کیفیات ہمارے اوپر طاری ہوتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اسی لیے صرف انہی کو فالو کیا ہوا ہے اور انہی کی پڑھی ہوئی نعتیں خود یاد کر کے تو اس کو محفل میں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب اس نعت کے ساتھ جو ہماری وابستگی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں انسٹیٹیوٹ کے اندر اداروں کے اندر یہ جو نعت خوانی آج کل چل رہی ہے یہ جو نعت خوانی ساری جو آج کل چل رہی ہے اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے انسٹیٹیوٹس میں اداروں میں جامعات میں یونیورسٹیز میں بڑے بڑے برانڈز اداروں کے اندر الرحمن الرحیم. السلام علیکم محترم ناظرین کرام, میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر طاہر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں سپیریئر پوڈ کاسٹ. آج کے اس خوبصورت ترین ایپیسوڈ میں ہم نے جس عظیم ترین انسان کو عظیم ترین شخصیت کو ہم نے دعوت خاص دی ہے ان کا تعارف میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ پیش کرنا چاہوں گا. ڈاکٹر محمد ذیشان سیالوی ریسنٹلی اللہ کریم کے گھر سے آپ آئے ہیں. پرسوں ہی آپ واپس اس وطن تشریف لائے اور ہم نے ان سے تقریباً کوئی 22 تاریخ کو جب ان کی شادی تھی اس سے قبل ہی ہم نے ان سے رابطہ کیا تھا. تو انہوں نے جیسے ہی ازدواجی سلسلے میں اپنے آپ کو منسلک کیا تو یہ سیدھے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جا پہنچے اور ہمیں بھی انہوں نے ٹائم دیا, لیکن اللہ اللہ کر کے آج ہم نے ان کو اپنے اس پوڈ کاسٹ میں ویلکم کیا ہے. سر موسٹ ویلکم. جی آیا نو. اور ڈاکٹر ذیشان صاحب جو ہیں انہوں نے ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد سے LLD کی ڈگری ڈاکٹریٹ میں پاس کی ہے اور اس وقت اپنے فرائض منصبی بھی سر انجام دے رہے ہیں. میں آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب, آپ ہمارے سپیریئر پوڈ کاسٹ میں تشریف لائیں. اہلا و سہلا مرحبا. جی آیا نو. جی پروفیسر صاحب ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. مجھے مدعو کیا. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ خیر. میں نے آپ کو عرضی پیش کی تھی کہ میں شادی کے معاملات میں کچھ مصروف ہوں. ماشاء اللہ, یہ تو بہت بڑی سعادت ہے اللہ تعالیٰ نے جس میں بالکل. جی آپ الحمدللہ بڑے عرصے سے رابطے میں تھے اور اسلام آباد میں بھی پچھلے دنوں میں آپ سے اسی موضوع پہ نشست ہوئی تھی. تو 22 نومبر کو میری شادی تھی اور 23 کی صبح میری مدینہ شریف کی فلائٹ تھی. ماشاءاللہ, میں نے مقدسہ حاضری کے لیے روانہ ہو گیا تھا. بہت شکریہ آپ کا. تو جیسے ہی میں واپس آیا تو میں نے کہا وعدہ وفا کر دوں. تھینک یو. تو یہ ہمارے لیے خوش بختی ہے ناظرین کرام کہ آپ نے گونگو مصروفیات میں سے اپنے وقت نکالا اور ہمیں اپنے رخیص قلبی سے اس ٹائم ہمیں اپنے جو ہے وہ اس قیمتی لمحات سے ہمیں آپ ٹائم دے رہے ہیں. میں سب سے پہلے اپنے سلسلے کا آغاز کرنا چاہوں گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور آپ بسم اللہ پڑھیے. صرف ہمیں نعت رسول مقبول کا ایک شعر پلیز سنا دیجیے گا. جی بسم اللہ. برکت کے لیے. تھینک یو. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. میں آپ کو مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بسم اللہ. ضرور جو بارگاہ رسالت میں بڑا منظور و مقبول ہوا اس کے چند اشعار آپ کو سناتا ہوں. تنم فرسودہ جا پارا ہجرا یا رسول اللہ دلم پے مردہ وارا زیسیا یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا ہجرا
یا رسول ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر، اللہم زد فزد۔ اللہم آمین۔ قبلہ حاجی صاحب محترم ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت زیادہ شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی والی زندگی نصیب کرے۔ آمین۔ جی بسم اللہ پڑھتے ہیں، ہم اپنے سوالات کی طرف آتے ہیں۔ سر میرے پاس کچھ سوالات ہیں، آپ کو بھی میں نے پیج دیا ہے، میرے پاس بھی موجود ہیں، اور ناظرین کرام ہمارے پاس جتنے بھی کویسچنز ہوں گے وہ سارے اسکرپٹڈ ہیں۔ ہم نے کچھ ایسے سوالات آڈینس کی بنیاد پہ ہم نے ان سے پوچھنے ہیں، اور آپ بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسا سوال ہو تو نیچے کمنٹ سیکشن میں آپ ضرور پوچھیے گا۔ آپ ایک نعت خوان بھی ہیں اور ایک بہت بڑی پاکستان میں ایک نجی سطح پہ ایک تنظیم کو بھی آپ رن کر رہے ہیں، اس کے بھی آپ بانی ہیں، میں وہاں پر ذکر نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن ساتھ ساتھ یہ سلسلہ جب چلتا جائے گا تو آپ اس کو سماعت کرتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، میرے کچھ سوالات ہیں، آپ نے فائل دیکھی ہے، اس میں میں بسم اللہ پڑھتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے نزدیک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو آج کل بڑھتا ہوا رجحان ہے، ٹھیک ہے، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ بیسیکلی ایک فن ہے یا اصلاح معاشرے کا یہ نعت خوانی ایک ذریعہ بھی ہے؟ اس بارے میں آپ پلیز بتائیے گا۔ جی بڑا خوبصورت سوال آپ نے کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی اہم اور ضروری سوال ہے۔ تھینک یو۔ دیکھیں، میں بات اپنے نظریے کے بنیاد پر کروں گا کہ نعت شریف کا جو حسن ہے، نعت ذریعہ معاش نہیں ہے، نعت ذریعہ نجات ہے۔ سبحان اللہ، اگر بالکل جی، میں نعت پڑھتا ہوں تو میری جو نیت ہے وہ یہ ہے کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صلی اللہ بارگاہ علیہ میں وسلم۔ اپنی عرضیاں پیش کر رہا ہوں، سبحان اللہ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام براہ راست ہماری یہ عرضیاں اپنی بارگاہ میں سماعت فرما رہے ہیں۔ بے شک۔ تو یہ نعت تو ایک فن کے ساتھ ساتھ ایک روحانی سلسلہ ہے۔ خدا داد صلاحیت کسی بندے پر ہوتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ روحانی سلسلہ جو نعت شریف پڑھنے کا ہے، سبحان اللہ، یہ آپ کو حضور کے قریب کرتا ہے۔ سبحان یہ آپ حضوری میں چلے جاتے ہیں، جیسے ہی آپ سبحان نعت اللہ، پڑھتے ہیں آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت آپ نے جواب دیا ہے، اور ریسنٹلی آپ مدینہ طیبہ کی پر نور فضاؤں میں بھی آپ گنگناتے رہے ہیں، ہم آپ کے اسٹیٹس دیکھتے تھے۔ اسی ضمن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نماز مغرب کے بعد مواجہ شریف کے سامنے مجھے یہ بڑی سعادت حاصل ہے کہ ایک جمع غفیر میرے انتظار میں ہوتا تھا کہ حضور کا ایک عاشق اور غلام یہاں پہ بیٹھ کے نعتیں پڑھتا سبحان ہے۔ اللہ، اور سبحان آپ اللہ، یقین مانیے کہ ہم ادھر نعت شریف پڑھتے تھے تو ایک خواہش ہوتی تھی کہ یہ میں نعت حضور کی بارگاہ میں پیش کروں، لیکن اللہ نے وہاں پر وہ موقع دیا کہ براہ راست مواجہ شریف کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں عرضیاں پیش کرنے کا وہ ایک سلسلہ تھا۔ تو لوگ انتظار میں ہوتے تھے کہ وہ جنگ کا دوست آئے گا اور ہمیں نعت شریف سنائے گا، ماشاءاللہ، اور وہاں پہ جو فیوز و برکات حضور کی بارگاہ میں ڈائریکٹ نعت پڑھنے کی تھی وہ میرے بیان سے باہر ہے، وہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ وہ روحانیت کا کیا خوبصورت سلسلہ تھا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ الفاظ نہیں بول رہے، آپ یہاں اپنے جذبات کی عکاسی کر رہے ہیں، الحمدللہ، اللہ اور تعالیٰ سب کے نصیب آمین، فرمائے۔ اور ان موضوعات پر ناظرین کرام بات کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور میں اچھے سے اس بات کو جانتا ہوں کہ اس ٹاپک پہ بات کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ میں اس چیز کو بخوبی جانتا بھی ہوں اور سمجھتا بھی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، ظاہری بات ہے، سوالات کے جواب تو آپ کافی بہترین طریقہ سے دے رہے ہیں، لیکن ہماری مجبوری ہے کیونکہ ہم نے اس چیز کو فوراً سے کلیئر بھی کرنا ہے۔ اچھا، آج کے نوجوان کو جو دینی اور اخلاقی تربیت کی ان میں جو سب سے زیادہ کمی ہے، وہ کہاں کہاں آپ محسوس کر رہے ہیں؟ وہ کس سطح پر ان کی کمی ہے؟ میں بیسک آپ کو پروفیسر صاحب بتاتا ہوں کہ جو سب سے بڑی کمی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو گھر ہیں، تربیت کا اصل جو معیار ہے وہ گھر سے ہی شروع ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے میرا ایک مذہبی گھرانے سے تعلق ہے، بالکل، تو میری تربیت میرے گھر والوں نے کی ہے۔ تو ایک بچہ جو ہے وہ کسی تعلیمی ادارے میں جاتا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ کتنی دیر ایک ادارے میں رہتا ہے؟ 6 گھنٹے رہتا ہوگا، 7 گھنٹے، لیکن وہ گھر میں کتنا زیادہ رہتا ہے؟ تو سب سے زیادہ جو کمی ہے کہ وہ گھر میں تربیت کا فقدان ہے۔ والدین بچوں کی ایکٹیویٹیز پر توجہ نہیں کرتے، ان کا جو معیار تربیت ہے، تو اس میں شرعی احکامات جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے تربیت اولاد کے حوالے سے، ماشاءاللہ آپ ایک بڑی عظیم دینی درسگاہ سے مستفیض ہو کے آئے ہیں۔ تو آپ مجھ سے یہ بہتر جانتے ہیں کہ شرعی احکامات جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں کہ اولاد کی تربیت کس معیار کی ہونی چاہیے، تو اس معیار کی کمی ہے۔ بیسیکلی گھر سے جو معیار تربیت ہے وہ بچوں میں اس کی کمی ہے، والدین وہ معیار بچوں کو نہیں دے رہا ہے جو ہماری ایک شرعی تعلیمات ہیں۔
بالکل جی، آپ نے بڑے خوبصورتی کے ساتھ آپ نے جواب دیا ہے. مجھے ایک شعر بھی یاد آ گیا کہ صحیفہ جو بھی ہو مثل قرآن ہو نہیں ہاں سکتا، منافق کو کبھی احساس ایمان ہو نہیں سکتا، نہ ہو تعظیم جس کے دل میں سرکار دو عالم کی عبادتیں لاکھ وہ کر لے مسلمان ہو نہیں سکتا. تو بیسیکلی ہمارے گھر میں جو فقدان ہے وہ اسی حوالہ ہی سے ہے. اسی حوالے تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. اچھا، نعت خوانی کے حوالہ سے میں ایک پرسنل، اس سے ہٹ کے میں ایک کویشچن کرنا چاہوں گا. جی جی وہ میرا اپنا ذاتی پرسنل کویشچن ہے. جی. اچھا، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں پہ رقت طاری ہوتی ہے، کچھ لوگ بڑی محبت کے ساتھ اس کو سن رہے ہوتے ہیں، پورے ادب اور احترام کے ساتھ اور تز کو احتشام کے ساتھ اس کو سماعت کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، کچھ نعت خوان ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بجائے ہمارا جو ذہن ہے ہمارا بارگاہ رسالت مآب کی طرف جائے، وہاں وہ ہمارا ذہن، ہمارا دماغ، ہماری گفتگو اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا، اور ہم وہاں سنتے سنتے، میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے، ہم وہاں سنتے سنتے اٹھ کے باہر چلے آتے ہیں. تو اس طرح کی جو نعت خوانی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی. جی اس طرح کی نعت خوانی کے بارے میں آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ میں پروفیسر صاحب آپ کو بتاتا ہوں کہ جو نعت شریف سننے کے آداب ہیں، اگر آپ وہ جو ایس او پیز بتائے گئے ہیں نعت شریف سننے کے، آپ باوضو ہوں، آپ کی پوری توجہ گنبد خضرا، مکین گنبد خضرا پر ہو، ایک نعت خوان ایک معیاری کلام، جیسے سیدی اعلیٰ حضرت نے معیاری کلام لکھے، یا وہ شاعر جو حضور کی بارگاہ میں منظور نظر شاعر ہو، اس کا لکھا ہوا کلام اگر پڑھا جائے اور سننے والا جو ہے وہ اپنی پوری توجہ کے ساتھ وہ نعت شریف سن رہا ہو، تو آپ یقین مانیں وہ بے شک بندہ بیٹھا کہیں پہ ہو تو وہ اس کے عشق کی معراج ہوگی کہ وہ بندہ بیٹھے بیٹھے مدینہ شریف پہنچا ہوتا ہے. میں آپ کو اپنی بتاتا ہوں، بہت دفعہ ایسے مواقع مجھے دیکھنے کو ملے ہیں کہ میں نعت پڑھ رہا ہوتا ہوں اور لوگوں پر رقت طاری ہو رہی ہوتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی آپ کسی محفل نعت میں جائیں، اصل میں اس میں ایک ایشو اور بھی ہے کہ آج کل ہمارے کچھ شعراء حضرات نے گانوں کی طرز پہ نعتیں لکھنا شروع کر دیں، تو وہ توجہ جو ہے نا لوگوں کی، وہ توجہ دوسری طرف چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے، گانے کی طرز پر وہ ان کو وہ ورڈز گانے والے یاد آ جاتے ہیں، جس سے وہ توجہ جو گنبد خضرا کی طرف ہماری ہوتی ہے وہ تسلسل، وہ سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ نعت پڑھ رہے ہوں، آنکھوں میں آنسو ہوں اور عشق کی معراج ہو. سبحان اصل میں سب سے بڑا جو ایفیکٹ ہے توجہ ہٹانے کا، وہ یہ ناچا ٹاپا. آپ دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت ساری محافل میں ہم گئے ہیں جہاں پہ ایک دف والا سلسلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ دیکھیں، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، وہ بھی ایک چشتیہ رنگ ہے، بالکل اس کا ایک اپنا مزہ ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں لوگوں کی توجہ ہٹ کے لوگ ناچنے اور وہاں پہ دھمال ڈالنے لگ رہے ہیں، تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ غلط ڈائریکشن پر جا رہے ہیں. نعت کا یہ معیار نہیں ہے. نعت کا معیار یہ ہے کہ آپ نعت شریف شروع کریں سبحان اللہ، اور لوگوں کے دلوں میں حضور کی محبت میں آنسو آ جائیں، اور حضور کی یاد میں، مدینۃ الرسول کی یاد میں لوگوں کے آنسو آ جائیں، تو سمجھ لیں کہ آپ اپنے صحیح معنی میں نعت کی ادائیگی میں کر رہے ہیں. آن دا کیمرہ میں ایک بات اپنے دل کی کہنے چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب، آپ کو شاید علم ہے یا نہیں ہے، میں بہت کم نعت خوانوں کو پسند کرتا ہوں، بہت کم، جی بہت کم کرتا ہوں. میں جو ہیں چیدہ چیدہ ہیں، گنے چنے 2 سے 3 بندے ہیں. جی میں اگر اپنے دوستوں میں آؤں نا تو میں سب سے زیادہ آپ کی نعت کو سر، پسند میں کرتا آپ ہوں. کو بتاتا ہوں، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں یہ اپنے ماضی میں جاتا ہوں کہ آپ کے جتنے ایونٹس آئے ہیں، مجھے بڑا یاد ہے آپ کی فوتیدگیاں ہوئی ہیں یا آپ کے ریولنٹ کسی نے کوئی محفل کروائی ہے، تو آپ مجھے دعوت دیتے تھے اور باقاعدہ فرمائش کے ساتھ. تھینک یو. اور میں یہ یہ آپ کی محبت ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں نا، آپ کا اور ہمارا جو ایک محبتوں کا سلسلہ ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پہ ہے. بے شک. تو مجھے پتہ ہے کہ ہمارے علاقے میں بہت سارے نعت خوان ہیں، مجھ سے بہت سینئر ہیں، مجھ سے بہت اچھا پڑھتے ہیں، لیکن آپ کا انتخاب جو ہوتا تھا میرے حوالے سے، اور مجھے جس انداز سے اسٹیج پہ لے کے جانا اور جس ٹائم پہ نعت شریف پڑھانا، تو میں یہ آپ کی محبت کی، میں اس کو محسوس بھی کرتا تھا. آپ کی نعت کے اندر میں نے ناظرین کرام، میں اپنے دل کی بات یہاں کہنا چاہوں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں خود بھی گنگناتا ہوں، میں خود بھی پڑھتا رہتا ہوں نعت، اور میری سرشت میں شروع ہی سے نعت ہے. آئی ایم آلریڈی ڈاکٹریٹ. لیکن یہ ہے کہ اب میں جامعات میں بھی پڑھا رہا ہوتا ہوں تو میں وہاں بھی نعت خوانی کو فرنٹ پہ ہی رکھتا ہوں. لیکن نعت خوانی کے اندر جو لحن، جو خوبصورتی، جو ادائیگی، بلکہ لحن داؤدی جو ان کی آواز میں اور ایک مترنم لہجے کے ساتھ جو یہ نعت
بارگاہ رسالت مآب میں سناتے ہیں، بیسیکلی وہ ورڈ نہیں ہوتے، ان کے اندر کا عشق اور اندر کی محبت چھپی ہوتی ہے جو یہ لوگوں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں، اور نعت ہوتی بھی ایسی ہے۔ ایسے ہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو نعت کا سلسلہ آج کل چلا ہوا ہے یہ تو بالکل ٹھیک ہے، آپ کے پسندیدہ ترین سارے نعت خوبصورت پڑھتے ہیں، جی جی بہت اچھا پڑھتے ہیں، بہت اچھے کلام بھی پڑھتے ہیں، بہت اچھا سلسلہ ان لوگوں کا ہوتا ہے، بڑی خوبصورت آواز بھی ہوتی ہے، جی جی لیکن آپ کس کو سب سے زیادہ فالو کرتے ہیں؟ جن کی نعت سننے کے بعد آپ کے اندر بھی تبدیلی آ جاتی ہے، آپ نے اپنے آپ کو تبدیل بھی کیا اور آپ آج بھی انہی نعت خان کے ساتھ آپ اٹیچ ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو میرا مزاج ہے نعت شریف سننے کا، وہ حضرت محمد اعظم چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام، سبحان اللہ، بڑا ان خوبصورت کو نام لیا آپ نے۔ ان کو سرچ کر کے ان کی جو پڑھی ہوئی لکھی ہوئی نعتیں ہیں ان کو سننا، اور دور حاضر میں جو میں نے سب سے زیادہ جن کو سنا وہ خالد حسنین خالد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور سید زبیب مسعود شاہ صاحب، میں ان کو بڑے شوق سے ان کی نعتیں جو بھی میرے سامنے آتی تھی 100 مرتبہ میں وہ نعت دہراتا تھا، اور دہرا کے پھر اسٹیج پہ جا کے میں وہ نعت سبحان اللہ، شریف سبحان پیش اللہ، کرتا تھا۔ میرے یہ پسندیدہ الحاج صابر علی سردار صاحب، یہ میرے پسندیدہ نعت خانوں میں ہیں جن کی نعت دل میں اترتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو وہ ناچا ٹاپا ایک ہمارے اسٹیجوں پہ اہل سنت کے ہو رہا ہے، یا ایک جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نعت ذریعہ معاش نہیں، نعت ذریعہ نجات ہے، تو یہ جب نعت شریف پڑھتے ہیں تو جو کیفیات ہمارے اوپر طاری ہوتی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اسی لیے صرف انہوں کو فالو کیا ہوا ہے، اور انہی کی پڑھی ہوئی نعتیں خود یاد کر کے تو اس کو محفل میں ماشاء پڑھنے کا اللہ، شرف ماشاء حاصل اللہ۔ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس نعت کے ساتھ جو ہماری وابستگی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں انسٹیٹیوٹ کے اندر، اداروں کے اندر یہ جو نعت خوانی آج کل چل رہی ہے، یہ جو نعت خوانی ساری جو آج کل چل رہی ہے، اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے انسٹیٹیوٹس میں، اداروں میں، جامعات میں، یونیورسٹیز میں، بڑے بڑے برانڈز اداروں کے اندر نعت خوانی کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ کیا یہ وہاں ہونی چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو یہاں پہ ایک بڑا آپ کی وسادت سے اپنی آڈینس کو پیغام دوں گا، جامعات کو، چونکہ میں ایک اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کو لیڈ کر رہا ہوں، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس چیز کا بہت زیادہ فقدان ہے۔ ہوں، نعت شریف کے حوالہ سے میں جامعہ ازہریہ میں پڑھا ہوں، آپ جانتے ہیں کہ میں نعتیہ مقابلے میں نے ڈویژنوں تک اور بالکل، بڑے بالکل، اسٹیپ بائی اسٹیپ میں اسکول میں تقریری مقابلہ جات اور نعتوں کے مقابلے میں نے بہت سارے ون کیے ہیں، تو اس کی بیسیکلی وجہ کیا تھی کہ ہمیں ادارے میں یہ چیز ہماری گھٹی میں شامل کی گئی تھی۔ تو جامعات میں خاص طور پر دیکھیں یہ نعت شریف پڑھنے سے حضور کی محبت دل میں آتی ہے۔ بے شک، تو ایک دیکھیں نا، ہم فنکشنز دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ، کہیں پہ میوزک نائٹ ہو رہی ہوتی ہے، کہیں پہ، تو اگر آپ میوزک نائٹ پہ اتنا خرچ کر رہے ہیں، اتنی بچوں کی وہ پریکٹس کروا رہے ہیں، تو کیا آپ اتنی توجہ کے ساتھ بارگاہ رسالت میں بھی اتنے ہی بچوں کو لے کر جائیں کہ وہ نعت شریف پڑھیں؟ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے کہ جامعات میں کہیں نعتوں کے مقابلے ہوتے ہوں۔ آپ جانتے ہیں، آپ جامعات میں پڑھا رہے ہیں، بالکل، مجھے بتائیں کہ یہ چیز بہت، آپ آئے دن نئے فنکشنز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے نئے ٹائٹلز کے ساتھ، لیکن وہ معیار تعلیم ہی نہیں رہا کہ جس میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہمارے اسٹوڈنٹ کو وہ رستہ ان کا ہموار کیا جائے، اور ان کو وہ نعت شریف کا جو سلسلہ ہے، میں خود جامعہ ازہریہ میں نعت شریف پڑھتا رہا ہوں، اداروں میں پڑھتا رہا ہوں، لیکن فی الوقت دور حاضر میں اس چیز کا بہت ڈاکٹر صاحب اس چیز کو کیسے پیش کیا جائے؟ دیکھیں یہ نعت کو کس طرح سے پروموٹ کیا جائے؟ میں آپ کو خود بتاتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بہت بڑی آپ جامعہ سے آپ فارغ التحصیل ہیں، جی ایگریکلچر سے، وہاں تو چلو ٹھیک ہے، میں یہ سمجھتا ہوں وہاں آپ نے اس چیز کو پروموٹ کیا، ہم اداروں میں سر کس طرح سے اس کو پروموٹ کریں؟ آپ یہ اگر تو بات آف کیمرہ ہوتی تو بہت زیادہ بہتر تھا، لیکن میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ جیسے شخصیات ادارے میں وہ جائیں۔ دیکھیں جو آپ ایک عالم دین ہیں، آپ سیدی جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قدموں سے فیض یاب ہو کے بے ہیں۔ شک، جب آپ جیسا بندہ کسی بھی ادارے میں بیٹھے گا، میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ سب سے زیادہ پریورٹی پہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور دینی تعلیم کو، دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم کو ضرور پروموٹ کرے گا۔ بے شک، اس لیے فقدان جس چیز کا ہے، معذرت کے ساتھ، کہ ہمارے اداروں میں جو انتظامیہ کے لوگ بیٹھے ہیں وہ خود ذاتی طور پہ ان چیزوں سے دور ہیں۔ یہ میں بڑی معذرت کے ساتھ، بہت بڑا وہ پوائنٹ، ان چیزوں سے بہت دور بڑا پوائنٹ آپ نے وہ بیان یہ کیا۔ کہتے ہیں کہ اس سے ہمارے طالب علموں میں پتہ نہیں کوئی ایک ہوا اٹھے گی، کوئی دین میں ایک دوسرے کی اختلافات ہو جائیں گے۔ بالکل، جس طرح وہ، میں آپ کو آسان لفظوں میں عرض کروں کہ ان میں کوئی
مسئلے کی بنیاد پہ کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو جائے، تو وہ اس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ اداروں میں ان چیزوں کو دور رکھا جائے. لیکن یاد رہے کہ نعت کا جو پیارا سلسلہ جو حضرت حسان بن ثابت نعت خان کا، دیکھیں نا، آپ تو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ حضور نے نعت سنانے پر حضرت حسان بن ثابت کو اپنی چادر سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک دیکھیں نا کہ ایک ادارہ وہ مجھے یاد آ گیا، واسن من کا لم ترکت، ایسا ہی تھا، واجمل من کا لم تلد النساء خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما شاء. دیکھیں اگر آپ اپنے ادارے میں نعت شریف کا یہ اس طرح دینی تعلیم کا سلسلہ شروع کرتے ہیں تو آپ کہ ادارے پر بھی اللہ اور اس کے رسول کی رحمتوں کا نزول ہوگا. محترم ناظرین کرام، میں واضح طور پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں، سپیریئر پوڈ کاسٹ کی وساطت سے، سپیریئر فیملی کی طرف سے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ سر ڈاکٹر صاحب الحمدللہ رب العالمین یہ ایک برانڈ ہے، یہ ادارہ ایک برانڈ ہے، لیکن اس کے اندر ثم الحمدللہ ہم صبح کے ٹائم جب ہماری اسمبلی ہوتی ہے، ہم اس میں باقاعدہ نعت رسول مقبول بھی پیش کرواتے ہیں. سبحان اللہ. ہماری یہاں تلاوت ہوتی ہے، ہماری یہاں نعت ہوتی ہے، اور الحمدللہ رب العالمین میں جب سے یہاں پر آیا ہوں اور میں نے باقاعدہ طور پر جو چیزیں یہاں پر پروموٹ کرنے کے حوالے سے کہا، اور قصیدہ برد شریف کے حوالے سے ہے، اور ہر جمعہ کو ہمارا باقاعدہ بزم ادب اور حفلہ ہوتا ہے، اور اس میں یہ ساری چیزیں ہم لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. بچے یہاں سے سیکھتے ہیں. نو ڈاؤٹ. اب ہر چیزیں سوری ٹو سے ہر چیز ہم ان کو منع نہیں کر سکتے کہ بیٹا آپ ایسا نہ کریں، بیٹا آپ ایسا نہ کریں، بیٹا آپ یہ نہ کریں، بیٹا وہ نہ کریں، لیکن ہم کر کے دکھا دیتے ہیں تو بچے آٹومیٹکلی اس کام کو کر دیتے ہیں. میں پروفیسر صاحب یہیں آپ کی بات کو تھوڑا سا آگے لے کے جاؤں گا. جتنی چیزیں آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ آپ کے کالجز میں اتنی یہ کالج میں ہو رہی ہیں، تو یقین مانیے مجھے سن کے بہت دلی خوشی ہوئی ہے. تھینک یو سو مچ. اس دور حاضر میں آپ حفلہ یا بزم ادب کا اہتمام کر رہے ہیں تو یہ بہت خوش آئند بات ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے جیسے آپ کو پہلے عرض کیا کہ میں ایک اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کو لیڈ کر رہا ہوں، تو ہمارے ادھر آس پاس یہ کالج میں ایک میوزک نائٹ ہوئی. ٹھیک ہے. تو میں نے وہاں کے جو پرنسپل ادارہ تھے، میں نے ان کو ایک لیٹر لکھا کہ ہم ایسے نظام تعلیم کو نہیں مانتے، اگر آپ نے یہ چیزیں کرنی ہیں تو ہم اپنے بچے آپ کو نہیں دیں گے. بالکل بھی نہیں. اب مجھے سن کے یہ بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اگر مجھ سے کوئی منڈی شاہ جیمنا میں پوچھے کہ ہم نے اپنا بچہ کسی ایسے ادارے میں داخل کروانا ہے جہاں پہ معیاری تعلیم ہو، تو میں ضرور اس بنیاد پہ اس کو سپیریئر کالج میں بھیجوں گا کہ وہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر. سر الحمدللہ رب العالمین ہم بالکل بھی یہ نہیں کہتے کہ سر یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ سر جو چیزیں میں نے بتائی ہیں یہ ببانگ دہل ہمارا ایک بچہ اس کو جو ہے وہ ازہر من الشمس ہے، وہ بچہ وہ باقاعدہ وہاں پر یہ چیز کو بتائے گا. ڈاکٹر صاحب ایک سوال میں 2 لائنوں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. اچھا، نعت خوانی کے لیے کیا ایسا کرنا چاہیے جو آپ کے اندر فوراً سے تبدیلی بھی لے آئے اور آپ نعت خوانی کی طرف آپ کا رجحان بھی بڑھے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ نوجوان طبقہ کے لیے میں آن دا ریکارڈ یہ پوچھنا چاہوں گا. آپ کے وسادت سے دوستوں کو یہی عرض کروں گا کہ نعت شریف پڑھنا حضور کی بارگاہ میں وہ پیارا سلسلہ ہے جو آپ کو حضور کے قریب کرے گا. یہ قربت مصطفیٰ کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ آپ نعت شریف باوضو ہو کے بیٹھیں اور اپنی پوری توجہ کے ساتھ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عرضیاں پیش کریں کہ سرکار ہماری عرضیاں سن رہے ہیں. سبحان اللہ. آپ یقین مانیں آپ کی زندگی میں ایک ایسی روحانی کیفیات آپ پہ طاری ہو جائیں گی، آپ کی دین دنیا دونوں کی بھلائیاں ہو جائیں گی. تھینک یو سو مچ. نعمان صاحب کتنے سیکنڈ ذرا دیکھا ہے؟ 24 منٹ 5 منٹ ہو گئے. جی محترم ناظرین کرام، آج آپ نے ہمارے چند سوالات آپ نے سنے. میں سب سے زیادہ شکریہ ڈاکٹر صاحب کا ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی گو نگو مصروفیات سے چند لمحات آپ نے ہمیں دیے، اور ہم نے جس بنیاد پہ، جس نیک نیتی پہ ہم نے آپ کو ویلکم کیا تھا، بیسیکلی وہ بنیاد تھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرموشن ان بچوں کے درمیان جو آج کل کے اسٹوڈنٹس ہیں، جو آج کل مختلف جامعات میں، جو آج کل مختلف یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، یا ان اساتذہ کرام کے نام جو پڑھا رہے ہیں. ہمارے سپیریئر فیملی کی طرف سے، سپیریئر پوڈ کاسٹ کی وساطت سے یہ ساری چیزیں آپ نے گوش گزار کی. ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور یہ ساری کی ساری گفتگو اگر آپ نے یہاں تک سن لی ہے تو میری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی بھی ایسا سوال ہو جو آپ کے ذہن میں کھٹک رہا ہو، نیچے کامنٹ سیکشن میں آپ ہماری ٹیم سے رابطہ کر کے آپ سوال پہلے تو مینشن کریں، ہم باقاعدہ آپ کو اس کا جواب بھی دیں گے، اور جو بھی آپ کا سوال ہوگا اس کا باقاعدہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کا جواب بھی دے دیں گے. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامتی والی زندگی نصیب کرے، اور جاتے جاتے ہمارے چینل کو لازماً سبسکرائب کر دیجیے گا، کیونکہ آپ کی سبسکرپشن ہمارے لیے بہت قیمتی ہوگی.
ہم یہ جو باتیں آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، ہم ایک ایک بندے کو پکڑ پکڑ کے یہ پیغام دین، یہ پیغام فلاح ان لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ شکریہ، اور میں آپ کا اس لیے شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ آپ اس ٹائم مختلف ملاقاتوں کا جو سلسلہ آپ کے درمیان تھا، آپ ان لوگوں سے اٹھ کر ہمارے اس سسٹم میں آئے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی والی زندگی نصیب کرے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔